आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान जो अपनी तारीख की बदतरीन सियासी अफरा तफरी का शिकार था, आज उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। आज पाकिस्तान की तारीख का एक गैर मामूली दिन था, गैर मामूली वाक़या हुआ है। और आज दोपहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मज़ाहमत हुई, हाथापाई में सिक्योरिटी एहलकार और इमरान खान के वकील ज़ख्मी हो गए। IG इस्लामाबाद ने अदालत में बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी नैब के अलकादिर ट्रस्ट केस में की गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती अहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी का फौरी नोटिस लिया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए, इस बात पर दलाइल देते हुए कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं हुई है। इस पर अदालत ने आज बड़ी तफसील से समाअत की और बहुत ही गैर मामूली ये समाअत थी, जिसके बाद ये फैसला महफूज है और इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब वो इस केस में अपनी ज़मानत के हवाले से बायोमेट्रिक्स कर रहे थे और ये मंजर अब पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी का फौरी, शदीद और पूरे मुल्क में रद्द-ए-अमल हुआ और बहुत ही संगीन रद्द-ए-अमल देखने में आया। अफरा तफरी फैली, एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए, लोग सड़कों पर निकले, तोड़ फोड़ हुई। गिरफ्तारियों के जो मनाजिर देखे गए और जो वाक़यात आज हुए हैं वह पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म के वाक़यात नहीं देखे। और हमने देखा कि मुश्तइल हुजूम पाकिस्तान में उन इमारतों में चला गया जो हर दर्जा सेंसिटिव समझी जाती हैं और इसके भी मनाजिर पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी मुजाहरे, एहतजाज और तहरीक के दौरान ऐसे मनाजिर नहीं देखे गए, हम पूरे यकीन से कह सकते हैं, जो आज पाकिस्तानियों ने देखे और जिनका भी इख्तिताम नहीं हुआ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी और उसके बाद पाकिस्तान में जारी सूरत हाल की लाइव कवरेज की। और इस वक्त इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पूरी दुनिया में इस वक्त भी चलाए जा रहे हैं। आज इमरान खान को गिरफ्तार करके नैब दफ्तर मुंतकिल कर दिया। उनकी गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इस वक्त इंतज़ार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हासिल करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। बताइएगा कि बहुत टेस्टिंग टाइम है, बहुत ही एक इम्तहानी लम्हात है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन किसी भी सूरत में हमारे लिए या शायद आपके लिए भी इमरान खान की गिरफ्तारी कोई ताज्जुब या सरप्राइज़ की बात नहीं है। देखिए, यहाँ तक कि हुकूमत की बड़ी शदीद ख्वाहिश रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उस लिहाज तक तो आप कह सकते हैं ताज्जुब नहीं है। 13 माह से यही कोशिश हो रही थी, लेकिन बगैर किसी कानूनी जवाज़ के हाई कोर्ट की अहाते के अंदर बाकायदा हमला करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, शायद ये जो है ये वाकई में ताज्जुब के लायक है। और जिस तरीके से आज हुआ, वो इसके बावजूद कि पाकिस्तान में मुस्तकिल जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, इस लेवल के ऊपर चले जाएंगे और मुल्क के अंदर जो है इतना शदीद इंतशार फैलने की सूरत हाल पैदा कर देंगे, शायद ये फिर भी इसके अंदर कुछ ताज्जुब ज़रूर है। तो असद साहब ये बताइएगा कि बहरहाल उनके ख़िलाफ़ एक नैब का केस बताया गया कि उसकी इंक्वायरी थी जो कि इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया और उसी केस के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की गई है। जिस ज़माने में आपकी हुकूमत थी, नैब ने ये तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हमें बताई गई है, वेरिफिकेशन की स्टेज पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को गिरफ़्तार किया। जितना भी ये संगीन वाक़या हो उनकी गिरफ़्तारी, मगर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नैब इस अंदाज़ में किसी भी बड़ी सियासी शख्सियत को या पाकिस्तान की अहम शख्सियत को गिरफ़्तार करे। आपके दौर में ऐसा बहुत आम ही होता था। अच्छा, नैब का कानून उस वक्त बदल गया है और ये जिस तरीके से अगर देखें, अगर ये इतनी सीधी बात होती ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस वक्त रात को ना खुलता। वहाँ पर कुछ हुआ है जो कानून के मुताबिक नहीं है और जो एक उमूमी चीज़ नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रिएक्ट किया और वहाँ पे खोला है। कानून बदल गया है। इस कानून के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है उसके बाद कॉल अप नोटिस होता है, वो हमारे वकीलों को किसी को नहीं बताया गया। ये जो कुछ भी है या तो आज सुबह किया गया, बनाया गया, या वो छुपा के रखा गया। जो कानूनी तरीक़ेकार इस वक्त के कानून के मुताबिक मुरव्वज है, उसके मुताबिक ये कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा भाई, एक और बहुत ही आपके इल्म में है कि जो इंतहाई संगीन वाक़यात हुए हैं, जो PTI के हिमायती
اور عمران خان کے حمایتی اس وقت کئی انتہائی حساس عمارتوں میں داخل ہو گئے. پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, CNN دکھا رہا ہے, BBC دکھا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ کیوں ہوا ہے اور کیوں آپ اس عمل کو قابو میں نہیں کر سکے؟ رد عمل اپنا ہے, احتجاج اپنی جگہ ہے, غصہ اپنی جگہ ہے, مگر یہ واقعات جو ہے یہ تو انکریڈبلی بالکل ایک ایسے معاملات ہیں جو ناقابل قبول ہیں. اچھا کامران بھائی، پہلے تو ذرا سے دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے. پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو ایک غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور وہ بھی یہ سب کچھ ہوا ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر. اس کے اوپر عوامی رد عمل، احتجاج ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمارے قانون کا حصہ ہے. تو احتجاج تو بالکل قانونی حق بھی ہے، اور اس لیے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت ہزاروں لوگ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں کے اندر نکلے ہوئے ہیں احتجاج کے لیے. اس پہ تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک تشدد کا تعلق ہے، عمران خان کی سیاست میں وائلنس کا، تشدد کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو جو پارٹی کی گائیڈ لائنز ہیں، وائس چیئرمین صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی قانون کے دائرے کے اندر آپ اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں، بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروائیں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر کریں. تو پارٹی کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے. عمران خان کی سیاست 27 سالہ سیاست بالکل کلیئر ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہماری آپس کی بات چیت کے اندر جس کو یہ ہونا شروع ہوا نا، جن چیزوں کے بارے میں آپ جن کا طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کہیں منظم کو سازش تو نہیں ہو رہی کہ پری پلان کر کے یہ کیا جا رہا ہے اور اس کا ملبہ سارا عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے. تو اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو ویسے تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان عمارتوں میں جائیں، لیڈرشپ اور ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں، کیونکہ بہرحال وہ عمران خان کے حمایتی ہیں، ان کی گرفتاری پر بظاہر جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں. نہیں، پہلی بات تو کامران بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہرحال وہ عمران خان کے حمایتی ہیں، معذرت کے ساتھ نہ ادھر موقع پہ آپ موجود ہیں نہ میں موجود ہوں، تو یہ تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے کہ بلڈنگ کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی یا آگ لگائی وہ عمران خان کا حمایتی ہے یا وہ کسی اور منظم سازش کا حصہ ہے. آگے جائیں گے پتہ چل جائے گا ہمیں. جہاں تک ہدایات کی تعلق ہے، بالکل جیسے میں نے کہا پارٹی کے لوکل لیول کے اوپر بھی جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر بھی، اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بالکل واضح ہے احتجاج ہونا ہے، بھرپور ہونا ہے. غیر قانونی گرفتاری ہے، سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کی گئی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کامران بھائی ایک بات ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے آپ پچھلے 13 ماہ سے بار بار اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہتے رہے ہیں جیسے پاکستان کا ہر ذی شعور آدمی کہتا تھا کہ معاملات کو اس طرف نہ لے کر جائیں. جبر اور طاقت کی بنیاد کے اوپر اگر آپ 24 کروڑ کے ملک کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے. یہ بدقسمتی سے، اور یہ بدقسمت مناظر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان کا محب وطن جو ہے وہ اس وقت خوش نہیں ہوگا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. لیکن جب آپ طاقت، جبر، آئین سے انحراف کر کے، قانون سے انحراف کر کے دبانے کی لوگوں کو کوشش کریں گے، سیاسی انتقام کی کوشش کریں گے، 70% پاکستان جو مطالبہ کر رہا ہے اس کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے، تو نتائج اچھے نہیں نکلنے تھے. یہ کوئی ہزار میرے ٹیلی ویژن انٹرویو اور باقی سب لوگوں کے، بشمول ان لوگوں کے جو پیپلز PTI کے نہیں ہیں لیکن پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سب کی یہ رائے تھی. اس وقت جو اصل ضرورت ہے، کیا ہم مزید طاقت کا استعمال کر کے مزید آگ لگائیں گے ملک کے اندر، یا کوئی طریقہ اب بھی یہاں پر آنے کے بعد بھی کوئی طریقہ استعمال کریں گے کہ اس راستے سے نکلا جائے اور پاکستان کو اس شدید ترین خطرے سے بچایا جا سکے. لیکن اسد بھائی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے PTI کا، آپ لوگوں کا جو آپ نے پیش کیا. بہرحال ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے میں قرار نہیں ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے کس طرح سے سائفر کی اور امریکی سازش کی مسلسل بات کی گئی اور کئی مہینے کی گئی، اور ان کو بار بار کہا گیا کہ شاید یہ آپ کا بیانیہ درست نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کو تبدیل کیا. اسی حوالے سے جب آپ نے دیکھا کہ جب آپ لوگ حکومت میں تھے، وہ جنرل باجوہ کی کس طرح سے تعریف کرتے رہے اور بے پناہ تعریف کرتے رہے، ایک ایکسٹینشن دی، پھر دوسری بھی ایکسٹینشن دینے کی انہوں نے باقاعدہ پیشکش کی، اور اب اس کے بعد ان کا بیانیہ یکسر بدل گیا ہے.
اسی دوران پھر اب موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے الزامات ہیں، وہ بہت ہی پرووکیٹو بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ سینسٹیو بھی ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ الزام لگا رہے ہیں سرونگ جنرلز پر کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. مجھے تشویش یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کا دشمن ان الزامات کی آڑ میں ان کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کے بعد یہ سما بن گیا ہے کہ یہ جو ہے کہ انہوں نے نام لے لیے ہیں کہ مجھ پر یہ حملہ کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کا کیا بھیانک رد عمل ہوا ہے. کل خدا نخواستہ دشمن اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب کی غیر ذمہ داری، ان کے بیانیے میں قرار نہ ہونا، ان کے بیانیے میں اتنا تلاطم رہنا، یہ بھی تو وجہ ہے نا اس وقت کی اس افراتفری کی اور اس ہجان خیزی کی. دیکھیں کامران بھائی، جیسے آپ نے کہا نا کہ نقطہ نظر ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے. اگر پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتی تو عمران خان کے بیانیے سے تو پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا نا. پاکستان میں جو رد عمل آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، جو پاکستان کا 70% حصہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہے کہ ایک پاکستان سے کو اس بحران میں ڈالا گیا رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، اس کے بعد ملک کے حالات خراب ہوئے اور یہاں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ایک الیکشن، ایک جمہوری عمل ہے، ایک آئینی عمل ہے. 70% پاکستان اس سے اتفاق کرتا ہے. کچھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ میں بھی کھڑا ہو کے تقریریں کرنا شروع کر دوں. اور بڑی آپ میاں نواز شریف نے نہیں تقریریں کی تھی، سٹنگ آرمی چیف، یہ تو ایک میجر جنرل کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اس کا بھی آئین کے اندر، قانون کے اندر راستہ موجود ہے. میں نے تو کل بھی اپنی ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ ایک آئینی راستہ، قانونی راستہ دینا چاہیے اس کو، اور صحیح طریقہ وہی ہے اس کو سیٹل کرنے کا کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے تو، نواز شریف نے تو سٹنگ آرمی چیف کو اٹیک کیا، کرنل جنرل قمر جاوید اپنے باجوہ، یہ سارا گند آپ کا پھیلایا ہوا ہے. کیا کیا الزام نہیں لگائے پاکستان کی فوج کے اوپر، فوج کی لیڈرشپ کے اوپر. عمران خان تو ادارے کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے، وہ کہتے رہے پاکستان کی فوج میرے سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے. ان کو اعتراض ہے، وہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے، وہ اعتراض غلط ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ جو ہے وہ جیسے کل آئی ایس پی آر نے کہا، آپ اس کو ایک قانونی پروسیس سے گزارے، پتہ چل جائے گا الزام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو مین الزام جس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ اور اس میں، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو اس کی ٹرسٹی ہے، اور اس حوالے سے جو یہ زمین حاصل کی گئی اور سارا معاملہ جو ہے، اور اس پہ بڑا سنگین الزام لگا ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی کک بیک تھی. کیا اس پہ وجہ، کیونکہ ہم سارا دن آج حکومت کی گفتگو سنتے رہے اس معاملے میں؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ ہے کیا، وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ تعلیم دینے کا ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے مذہب کے تعلیمات ہیں، لوگوں میں شعور اور آگہی پیدا کرنے کے لیے اور ایک بہتر انسان اور بہتر شہری بننے کے لیے ان کی تربیت کی جا سکے. اس مقصد کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے. وہ ایک ٹرسٹ ہے. جو ٹرسٹ کے قانون کو جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ٹرسٹ سے 100 سال کے بعد بھی 1 روپیہ بھی نکالا نہیں جا سکتا. اس کے اندر نہ کوئی ذات کا کوئی فائدہ ہے عمران خان کا، نہ بشرا بی بی کی ذات کا کوئی فائدہ ہے. وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ٹرسٹ کے اندر، اس ٹرسٹ نے صرف اور صرف یہ تعلیم اور آگہی پھیلانی ہے. اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کو کرپشن کہنا اور اس کو کہنا کہ اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو گیا عمران خان کا یا بشرا بی بی کا، وہ تو ایک مزاح کا خیز الزام ہے. اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہ تو کیس جس کو چلے گا تو یہ سامنے چیزیں آ جائیں گی بالکل. لیکن اسد بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے اراکین اور لیڈرشپ اس بات پہ اعلانیہ پبلک میں تو کوئی بات نہیں کرتی، لیکن ہم سے بھی بات کرتی ہے، ویسے بھی بات کرتی ہے کہ عمران خان صاحب پہ دراصل اس وقت جو ہے وہ بے پناہ انفلوئنس ہے ان کی اہلیہ کا، اور یقیناً ان کی اہلیہ کا اپنا ایک ذہن ہے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اور ان کی اپنی ایک پریفرنسز ہیں. اور مگر وہ توہم کے زمرے میں کافی معاملات ہیں اس وقت جو عمران خان جن کی گرفت میں ہیں، اور وہ توہم پرستی کے اندر جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی معاملات کو اور سیاسی ایشوز کو جو ہے وہ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ بے پناہ اثر جو ہے وہ بشرا بی بی کا ان پر ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہے؟
बिल्कुल भी रत्ती बराबर नहीं। देखें, इमरान खान के जो काम करते हैं करीब, जो उनकी सियासी फैसला साजी के अंदर बैठते हैं, मुझसे ज्यादा और कौन करीब हो सकता है यार। मुझे तो एक रत्ती बराबर इसकी झलक नहीं वहां पर नजर आई। इमरान खान का एक सियासी तज्जिया है, एक सोच है, उसे सोच से आप इत्तेफाक कर सकते हैं, उस सोच से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमें तो कोई नहीं फर्क नजर आया कि इमरान खान जो है वो एकदम से जो है वो ऐसे कोई सोच उनकी आ जाए। वेलकम बैक। जनाब असद उमर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। असद भाई, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की? नैब की हिरासत में तो वो थे, नैब के जो रावलपिंडी का हेडकोार्टर्स है वहाँ पर वो मौजूद हैं। कोई आपकी ताज़ा तरीन मालूमात है उनके हवाले से? नहीं जी, उसके बाद हमारे पास कोई उनके साथ राब्ता नहीं है और कोई मालूमात हमारे पास नहीं है। हमारी जो टीम है वो ज़ाहिर है वकला की टीम जो है वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और वहाँ पर अब आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो फैसला क्या सुनाते हैं, और बाकी जो है लीगल और पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन खान साहब के साथ कोई बराह रास्त हमारा राब्ता इस वक्त नहीं है। तो अभी क्या सियासी हिकमत अमली है, क्या आपकी अपने कारकुनों को हिदायत है? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड तो आप लोगों से ये कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलो। पहले से उनको था खतरा कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई थी और उस 7 रुकनी कमेटी की लीडरशिप जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है। तो उस कमेटी, शाह महमूद साहब का भी जो पैगाम आया था, एहतजाज करना है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है, उसके ऊपर भरपूर एहतजाज करना है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रह के एहतजाज करना है। यही पहले भी अहकामात है और यही अहकामात आगे के लिए भी रहेंगे। और अगर जैसे कि आपने कहा कि आपको यकीन नहीं है कि इस वक्त जो हसास तरीन मकामात हैं उस पर PTI के कारकुन या इमरान खान के हिमायती मौजूद हैं, लेकिन अगर मौजूद हैं तो आप उनसे कहेंगे कि फौरी तौर पे इन जगहों को खाली करें? जी बिल्कुल, कोई 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 तशद्दुद का काम नहीं करना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। एक ऐसे लीडर के पैरोकार हैं ये सब, इमरान खान के मानने वाले, जिसकी पूरी जिद्दोजहद ही 27 साल की जो है वो कानून की हुक्मरानी की है। तो बिल्कुल इमरान खान की तो सियासत के ये मुखालिफ है कि आप कानून को अपने हाथ में लें या गैर कानूनी काम करें। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वाज़ेह हिदायत हैं तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि हमें इस बात का खदशा ज़रूर है कि वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो ऐसे अनासिर हैं जो ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जिसका मलबा तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की जा सकती है। इस वक्त जो मुल्क जो है एक बंद गली में बंद है, सियासी बेपनाह इस वक्त मुसीबत का मामला है, इमरान खान गिरफ्तार है, लेकिन फिर भी क्या इस मुल्क को इस पूरे कैफियत से निकाला जा सकता है? इस सिलसिले में PTI, आप और इमरान खान क्या कर सकते हैं? क्या तजवीज़ है आपकी? देखिए, मैं तो आपको पहले ये बोल चुका हूँ, 24 करोड़ के मुस्तकबिल की बात है। अगर हम इस वक्त ताकत के नशे के अंदर समझते हैं कि हम जोर जबरदस्ती जबर करके दबा देंगे, तो ऐसे कभी भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर ना माजी के अंदर कामयाब हुआ है, ना मुस्तकबिल को होगा। मुल्क को आप तबाही की तरफ लेके जाएंगे। तमाम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, और इमरान खान सबसे बड़े लीडर हैं इस पाकिस्तान के, वो जरूर ऐसे फैसले करेंगे जिन फैसलों से पाकिस्तान को बहरान से निकाला जा सके। उन्होंने तो आपके सामने क्या लाएमल रखा है? उन्होंने तो कोई ना लाठी, ना जोर, ना जबरदस्ती, वो तो कहते हैं आईनी तरीकेकार है, इलेक्शन कराएं, जमहूरी तरीके से आप जो है मुल्क को आगे लेकर चलें। तो अभी भी आइन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को अगर बहरान से निकालने की जरूरत होगी, तो मुझे यकीन है कि इमरान खान बड़े फैसले करने वाले लीडर हैं, कौम के लीडर हैं, और ऐसे ही फैसले करने को आज भी तैयार होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आएंगे। अब से चंद मिनट कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के हवाले से, और उसने कहा कि नैब ने गिरफ्तारी कानूनी की है। इमरान खान की गिरफ्तारी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से चंद लम्हात कबल कानूनी करार दे दिया है, और इसके तहत अब इमरान खान को कल नैब अदालत में पेश करेगी और इत्तलात के मुताबिक 14 रोज़ का रिमांड हासिल करेगी, और इमरान खान के पास इन 14 रोज़ के दौरान ज़मानत का मौका शायद नहीं होगा। गोया कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। इमरान खान, जिनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया था नैब ने, उस केस के अंदर
پھر جو وہاں پہ واقعات ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اپنی برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ جس انداز سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب محسن فاروق نے اس کی سماعت کی اور اس حوالے سے اپنا فیصلہ محفوظ کیا کہ یہ گرفتاری قانونی تھی یا غیر قانونی، اور ابھی چند لمحات قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی۔ اس سے قبل آج دوپہر کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کی خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکن شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج دوپہر سے ہی احتجاج کے لیے ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ مشتعل مظاہرین راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں واقع انتہائی اہم اور حساس مقامات میں داخل ہو گئے۔ جلاؤ گھراؤ بھی ہوا اور توڑ پھوڑ بھی۔ پاکستان میں ٹویٹر کی ابتدائی 10 ٹرینڈز اور دنیا بھر میں پہلے 3 ٹرینڈز میں عمران خان کی گرفتاری سے متعلق رہے۔ آج شام سے ملک بھر میں ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کی سروسز جزوی طور پر بند ہیں۔ پنجاب بھر میں 3G اور 4G سروسز بھی بند ہیں۔ آج دوپہر سے نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر عمران خان کی گرفتاری کے خلاف رد عمل کی کوریج ہو رہی ہے۔ عالمی میڈیا CNN، BBC، فاکس نیوز، الجزیرہ، ہر جگہ عالمی میڈیا میں عمران خان کی گرفتاری کی خبریں بریکنگ نیوز کے طور پہ چلیں اور مشتعل مظاہرین کی حساس مقامات کو بھی عالمی میڈیا نے بھرپور انداز میں کور کیا۔ عمران خان کی گرفتاری کی دنیا بھر میں میڈیا کوریج اور عالمی رد عمل کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑل نے اس سلسلے میں حکومت کا بخوف موقف پیش کیا اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو ایک قانونی کارروائی بتایا اور کہا کہ کوئی انتخابی کارروائی نہیں کی گئی ہے بلکہ قانون کی حکمرانی کی گئی ہے اور اس کی ڈیٹیلز قوم کے ساتھ دونوں وفاقی وزراء نے یعنی وزیر داخلہ نے اور وزیر قانون نے شیئر کی۔ ویسے تو عمران خان پر دہشت گردی، اقدام قتل، بغاوت تک کے درجنوں بلکہ 20 مقدمات ہیں، مگر آج انہیں القادر ٹرسٹ سے متعلق نیب کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز عمران خان کے کیسز فوری اور من پسند فیصلے نہ ہونے پر تمام اپنے جلسوں میں، عوامی جلسوں میں، کنونشن میں برہم نظر آتی تھی اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی تھی۔ عمران خان کے خلاف مقدمات کے انبار کے بعد اب گرفتاری کی وجہ سے بظاہر ان کی عوامی مقبولیت اور عالمی پذیرائی میں ضرور اثر انداز ہوگا، لیکن اب اس واقعے کی اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا ہے۔ اس طرح سے اس پوری گرفتاری کو، اس پورے عمل کو ایک بھرپور قانونی کوریج حاصل ہو گئی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر محمد عمران۔ جی بتائیے گا محمد عمران، آج کئی گھنٹے انتظار ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے جس میں عمران خان کی نیب کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا گیا ہے، اور کیا کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے؟ جی تقریباً 2:20-22 پر عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی یہ پروسیڈنگز جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق نے انیشیٹ کی تھی اور تقریباً پورے 8 گھنٹے بعد اب اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہیں نور، وہ کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جو نیب نے گرفتاری کی ہے وہ قانونی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے IG اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے ہیں، اور تیسرا ایکشن جو عدالت نے پرپوز کیا ہے وہ یہ ہوگا کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ایک FIR درج کرائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنل انکوائری بھی کی جائے گی۔ یہ جب سارا معاملہ ہو رہا تھا تو PTI کی جو کور لیگل ٹیم ہے، جو سینئر وکلا ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور فیصل چودھری، فواد چودھری، یہ سارے چیف جسٹس کی عدالت میں بیٹھے تھے، تو وہاں پر PTI کے ایک جو وکلا ونگ ہے اس کی ایک فیمیل کارکن نے آ کے ان سب کو مطلع کیا کہ بائیو میٹرک برانچ کے باہر عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے، تو پھر یہ سارے وکلا بائیو میٹرک برانچ کی طرف گئے۔ ایک سیکنڈ پہلے یہ بتائیے گا کہ جو توہین عدالت آج اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس جاری کر رہی ہے وزیر داخلہ کو، اسلام آباد کے IG کو، اور رجسٹرار سے کہہ رہی ہے کہ FIR درج کرائیں، تو کیا یہ FIR ان دونوں سینئر آفیسرز کے خلاف درج کرائی جائے گی؟ کیا اس کے مندرجات ہوں گے؟ جی اس میں ایک انٹرنل انکوائری کی جائے گی، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ انکوائری کریں گے اور اس کے بعد ایک FIR درج کرائی جائے گی۔ ابھی سیپریٹلی جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ
اور IG اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، کیونکہ جتنا بھی عدالت کے اندر احاطے میں جو آپریشن ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کا، اس کی ذمہ داری IG اسلام آباد نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر لی ہے۔ جب عدالت کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ رینجرز جو اسلام آباد میں ڈپلائے ہے وہ کس کے انڈر کمانڈ ہے، تو IG اسلام آباد ایک قدم آگے ہو کر روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کے بعد یہ کمان اسلام آباد پولیس کے ذمہ ہوتی ہے اور بطور سینئر آفیسر یہ میری کمانڈ میں آتی ہے، اور عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ اسلام آباد پولیس اور میرے علم میں تھی، اور وارنٹ کے بارے میں بھی مجھے معلوم تھا۔ جو سیکرٹری داخلہ کو عدالت نے طلب کیا تھا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کمرہ عدالت میں اپنا موقف پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں سٹینڈنگ ڈپلائمنٹ ہے رینجرز کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سیکیورٹی کی ریزنز میں جو ہے ان کو یہاں پر ڈپلائی کیا گیا۔ تو عدالت کی جانب سے ایک موقع پر یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ صرف سیکیورٹی کے لیے تو نہیں تھے یہاں پر، تو کچھ اور ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ اجازت نامہ تھا، کوئی آپ کو کہیں سے ڈائریکشن تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تفصیلات میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔ اسی لمحے IG نے بتایا کہ چونکہ میری کمان میں اسلام آباد میں جتنی بھی رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے وہ میرے انڈر ہیں، تو یہ سارا میرے نالج میں تھا، اور ہمارے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو اس بارے میں علم تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آج یہ عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کی جانی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو وکلا کے حوالے سے مین ہینڈلنگ کا معاملہ آیا ہے اس پر ہم دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران، ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اطلاع دے رہے تھے، اور یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے ہوئی اس کو قانونی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی توہین عدالت کے نوٹس داخل کر دیے ہیں، جاری کر دیے ہیں سیکرٹری داخلہ اور انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کو۔ اب اس میں قانونی راستہ کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ بہرحال اب عمران خان کو کل نیب عدالت میں پیش کرے گی اور ممکنہ طور پہ 14 روز کا ریمانڈ حاصل کرے گی، اور ماہرین کہتے ہیں کہ نیب کے قوانین کے مطابق شاید ان 14 روز کے دوران عمران خان کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، گویا کہ وہ 14 دن کے لیے تو کم از کم گرفتار ہو گئے ہیں۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، قانونی رائے حاصل کریں گے۔ نامور سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ نیب نے آج بتایا کہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ میں، اور جس میں کہ ان کو سوال نامہ دیا گیا، ان کو طلب کیا گیا، وہ حاضر نہیں ہوئے، اس لیے ان کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار جن حالات میں کیا گیا وہ سب نے دیکھے ہیں، اور اسی لیے یہ پورا معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تھوڑی دیر قبل اس گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ گویا کہ عمران خان صاحب کی یہ تمام معاملہ ایک قانونی ہے جس کے تحت وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور آئندہ بھی جو اقدامات ہوں گے ایک طرح سے اس کو اب عدالتی کوریج حاصل ہو گیا ہے۔ جی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ یہ کہتا ہے بظاہر کہ جو عمل ہوا وہ تو غیر قانونی تھا، اس کے لیے توہین عدالت کا ان کو نوٹس دیا جائے گا۔ ظاہر توہین عدالت تبھی ہوتی ہے جب کوئی غیر قانونی عمل ہوا ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے۔ لہٰذا یہ ایک میرے لیے اچنبے کی بات ہے، عدالت کا ایک وقار ہے اور ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑا ایک مستحکم اصول تھا کہ احاطہ عدالت سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور عدالتیں بہت سختی سے اس اصول پہ عمل کرواتی تھی۔ آج وہ اصول بھی لگتا ہے کہ ڈھہ گیا، یہ صدیوں پرانا اصول تھا۔ بہت سے اصول ہیں اس ملک میں جن کو ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، عدالت کی تکریم، تعظیم، سپریم کورٹ مگر پہلی بار نہیں ہے نا صاحب، پہلی بار تو نہیں ہے کہ کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ عدالت کے احاطے سے گرفتار ہوئی ہے۔ کئی واقعات ہیں اس سے پہلے جو عدالت سے گرفتاری ہوئی، کیونکہ کوئی قانون اس بات کی پروٹیکشن نہیں دیتا کہ عدالت سے ملزم گرفتار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ حالیہ سالوں میں ہی ہے، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالیہ سالوں میں جو ایک ابتری پیدا ہوئی ہے اسی کا یہ ایک تسلسل ہے۔ اس سے پہلے تو یہ بات ناقابل تصور ہوا کرتی تھی 50، 60، 70 کی دہائی میں 80 تک۔ اب جو ہو رہا ہے یہ ایک نئی ایک روایت قائم ہو گئی ہے کہ آپ آئیں عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کریں، آپ ایک اس شخص کو گرفتار کریں جو عدالت آیا ہے انصاف کے حصول کے لیے، جس کی بیل کی درخواست ابھی سنی جانی ہے، اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں، اور اب کیا جواب دہی وہ دیں گے؟ شیشے توڑنے کی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان سے جو جرم ہوا وہ شیشہ توڑنا ہوگا، اس کی وہ معذرت کر لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔
تو میرے لیے انتہائی یہ افسوسناک صورتحال ہے. جی ہاں، آبزرویشنز آپ کی یقیناً اس کی اپنی وزن ہوگا، اور عدالتی معاملات میں ریزرویشنز، اس حوالے سے شکایات، اس حوالے سے قدر الزامات، یہ تو ایک روزانہ کا عمل ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے حوالے سے ہم روزانہ یہ سنتے ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ یہ فرما رہے ہیں، تو یہ تو ایک ہمارے یہاں ایک معمول کا حصہ ہے. لیکن بہرحال موونگ فارورڈ اب عمران خان جو ہے نیب کی تحویل میں ہیں، اور ممکنہ طور پہ کل ان کو نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور شاید ان کا 14 روز کا ریمانڈ لیا جائے. اس دوران ان کی ضمانت کا تو کوئی امکان نہیں ہے نا، قانون اس کی اجازت تو نہیں دیتا. دیکھیے، ضمانت کی درخواست تو دی جا سکتی ہے، ریمانڈ کو اپوز بھی کیا جائے گا، غالباً ضمانت کی درخواست بھی دی جائے گی. لیکن جس عدالت نے اگر ریمانڈ دیا تو ظاہر ہے وہ ضمانت کی درخواست کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کے خلاف پھر اپیل ہو سکتی ہے. پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا، یہ معاملہ چلتا رہا ہے، حالیہ گرفتاریوں کے حوالے سے، وہ اعظم سواتی کی ہو، وہ شہباز گل کی ہو، تو یہ چلے گا معاملہ. لیکن آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ غالباً 10 دن 12 دن عمران خان صاحب کو شاید ضمانت نہ ملے، لیکن کتنا عرصہ نہیں ملے گی. دیکھیں، اب اس کے بعد یہی ہوگا کہ ضمانت تو ہو جائے گی اس مقدمے میں ان کی، 10-12 دنوں میں نئے مقدمے قائم کیے جائیں گے، کوئٹہ لے جایا جائے گا، کبھی سندھ لے جایا جائے گا. تو وہ ایک کھیل جو ہم نے پہلے دیکھا ہے، بظاہر وہی کھیل اب پھر برپا کیا جائے گا. لیکن بہرحال اس پہ عدالتی اور قانونی کوریج حاصل ہے، اور یہ کیس جو ہے اس میں انکوائری اور انویسٹیگیشن کا اسٹیج ہے جس میں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی، شومی قسمت ہماری بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کے، عمران خان کو تو آج یہ انویسٹیگیشن کے مرحلے پہ گرفتار کیا گیا. ان کی حکومت کے زمانے میں نیب تو لوگوں کو ویریفیکیشن کی اسٹیج پہ گرفتار کر چکی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ شکیل الرحمان صاحب کو ویریفیکیشن کی اسٹیج پہ گرفتار کر لیا گیا تھا، کئی مہینے ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی تھی. تو یہ تو روایت جو ہے، یہ عمران خان کی حکومت نے بہت بدترین روایت خود ڈالی تھی. بہرحال آج وہ اس کو فیس کر رہے ہیں خود. دیکھیں، نیب کبھی بھی کسی حکومت کے تابع نہیں رہا، یہ ہم سب جانتے ہیں. جو کچھ ہوا اس دور میں وہ نیب نے کیا، اور نیب کی یہ روایت تو 90 کی دہائی سے چلی آ رہی ہے. تو یہ روایت جو ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے وہ بھی شاید ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ بری روایت ہے. اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. ماضی کی برائی آج کسی مزید برائی کا جواز نہیں ہے. لیکن یہ ابھی جو تبدیلی کی گئی نیب قوانین میں، اور جس کے خلاف عمران خان عدالت میں گئے ہیں، یعنی کہ ان کی پارٹی گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ تو اس ترمیم کے بھی حامی میں نہیں ہے. یہ تو اس کی اصل حالت پہ برقرار رکھنا چاہتے تھے جس کو کہ انہوں نے چلایا. جی، بعض ترامیم بہت اچھی ہوئی ہیں اور ان کا فائدہ اب ہوگا عمران خان صاحب کو. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان تمام ترامیم کے خلاف پی ٹی آئی عدالت میں گئی ہے یا کچھ ترامیم کے حوالے سے گئی ہے جہاں بار ثبوت والی جو بات تھی اس کو بدل دیا گیا تھا کہ جو تفتیشی ادارہ ہے وہ ثابت کرے کہ کون سی رقم کرپشن میں کب لی گئی تھی اور وہ رقم کہاں ہے. وہ ایک بات اپنی جگہ ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں، بیل کا اختیار دے دیا گیا ہے احتساب کی عدالت کو، یہ بہت اچھی بات ہے. جو گرفتاری ہے اس کے لیے کچھ قواعد وضع کر دیے گئے ہیں. تو بہت اچھی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں نیب کے قانون میں، اور یہ پچھلے 1 سال میں ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج عمران خان پہلی رات گزاریں گے حراست میں، نیب کی حراست میں ہیں. نیب ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں اس وقت وہ موجود ہیں، وہاں پر وہ قید ہیں، اور کل سے ان سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہوگا. کل وہ نیب کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور ممکنہ طور پہ نیب 14 روز کا ریمانڈ مانگے گی، اور ان پر القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو کیس بنا ہے اس حوالے سے ان سے تحقیقات کی جائے گی. اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں. راولپنڈی میں نیب ہیڈ کوارٹرز کے باہر موجود ہے ہمارے ممتاز سینئر کورسپونڈنٹ نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. بتائیے گا اندر کی کیا خبر ہے؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے عمران خان نیب کی حراست میں ہیں. پہلی بار وہ اپنی پارٹی سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں، اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور براہ راست گرفتاری کے بعد ان کو یہاں پہ منتقل کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے 2 طبی معائنے ہوئے ہیں. باقی کیا خبریں ہیں اندر سے؟
بالکل کامران صاحب، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو فوری طور کے اوپر انہیں نیب راولپنڈی کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا اور نیب نے ان کی باقاعدہ یہاں پر گرفتاری عمل میں لائی، ریکارڈ میں ان کی انٹری کی گئی اور اس کے بعد جو نیب کی یہاں پر حوالات ہے وہاں پر انہیں رکھا گیا ہے۔ اس سے سب سے پہلے ان کے طبی معائنے کے لیے پولی کلینک کے ڈاکٹرز پر مشتمل جو ٹیم تھی اس نے وزٹ کیا اور اس کے بعد پھر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا پمس کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل 8 رکنی بورڈ نے ان کا طبی معائنہ کیا اور انہیں میڈیکلی فٹ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اب نیب کی جو انویسٹیگیشنز ٹیم ہے وہ ابتدائی طور پر تو انہوں نے ملاقات کی لیکن ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی۔ انیشیلی جو پرچہ ریمانڈ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کل کے لیے کہ کل انہیں احتساب عدالت میں پیش کر کے ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی تاکہ اس مقدمے کی تفتیش کی جا سکے جس کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا۔ نیب حکام نے بتایا کہ اس حوالے سے ان کا باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد اور اسی کی تعمیل کے لیے پہلے لاہور بھی بھیجا گیا یہ وارنٹ لیکن لاہور میں گرفتاری نہیں ہو سکی۔ پھر آج نیب راولپنڈی کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے رینجرز کے ساتھ مل کر یہ آپریشن کیا اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا اور ابھی تک وہ اندر ہی ہیں۔ ان کی جو ابتدائی طبی معائنہ ہے اس کے بعد اب انہیں ان کی جو حوالات ہے وہاں پر رکھا گیا ہے اور ابھی ڈاکٹرز کی ٹیم نے انہیں فٹ قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو عمران خان سے تفتیش کرے گی اور نیب کی جو ٹیم ہے اس میں ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر 7 پروسیکیوٹرز بھی شامل ہیں جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور وہ جسمانی ریمانڈ ملنے کے بعد عمران خان سے تفتیش کرے گی اور ان سے سوالات جوابات کیے جائیں گے کل، لہٰذا کل صبح ان کو پیش کیا جائے گا اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جہاں سے ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ کیا حالات ہے اندر نیب لاک اپ میں جو کہ یہاں پر کیونکہ ریمانڈ کے دوران بڑے بڑے ملزمان رکھے گئے عمران خان کے دور میں تو وہاں کے کیا حالات ہوتے ہیں، کتنی وہاں پہ سہولتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ یہیں پہ آصف زرداری کو بھی رکھا گیا تھا، شاہد خاقان عباسی کو رکھا گیا تھا، مفتاح اسماعیل کو رکھا گیا تھا اور بہت ہی نامی گرامی مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈرشپ احسان اقبال صاحب کو بھی شاید یہیں رکھا گیا تھا۔ تو یہاں اندر کیا حالات ہیں؟ کامران صاحب، ایک ڈیزگنیٹڈ روم ہے جس کو حوالات ڈکلیئر کیا گیا، وہ لاک اپ ہے، وہاں پر بنیادی تمام سہولیات دستیاب ہیں جس میں بیڈ ہے، اس کے علاوہ وہاں پر ان کے پاس واش روم سیپریٹ ہے اس کی بھی اویلیبلٹی ہے اور ساتھ میں نیوز پیپرز کی بھی فیسلٹی ہوتی ہے کیونکہ فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو دیگر بھی کچھ سہولیات دستیاب ہوتی ہیں تاکہ جو بھی ایک پروٹوکولز ہیں نیب کسٹڈی میں رکھنے کے لیے کیونکہ بہت سخت اقدامات کیے جاتے ہیں وہاں پر کیمراز لگا کر ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے کسی جو اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی دیگر کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہٰذا مکمل ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کو یہاں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر انہیں کل احتساب عدالت میں پیشی پر جب لے جایا جائے گا اس سے پہلے پھر میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ راولپنڈی جو بہت ہی شورا افواہ کیسز تھے گزشتہ زمانے میں، عمران خان کے زمانے میں فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس اور بے پناہ جو اس حکومت کے گزشتہ حکومت کے دور میں اس حکومت والوں کے جو کیسز تھے وہاں ان کی تحقیقات ہوئی ہے، وہاں ان کی وہ ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اب وہ ٹیم تو نہیں ہوگی نا جو اس وقت مسلم لیگ نون کے گرفتار لیڈرشپ تھی ان سے پوچھ گچھ کرتی تھی یا پیپلز پارٹی کی جو گرفتار لیڈرشپ تھی ان سے پوچھ گچھ کرتی تھی، یہ تو ایک نئی ٹیم ہوگی نا جو اب پی ٹی آئی کی یعنی کہ عمران خان صاحب سے تحقیقات وغیرہ کر رہی ہوگی۔ دوسری کہ یہ خبری تھی کہ آج جب یہ گرفتاری ہوئی چیئرمین نیب شاید ملک میں نہیں تھی، کیا یہ درست بات ہے؟ جی، چیئرمین جو نیب ہیں وہ ملک میں نہیں تھے اور انہوں نے 1 مئی کو ہی یہ وارنٹ سائن کر دیے تھے اور اپروول دے دی تھی لیکن ان کی تعمیل کی کوشش کی گئی، تعمیل نہیں ہو سکی تھی اور جو تمام تر کامران صاحب نیب کا ایک سٹرکچر ہے اس میں تمام تر جو ذمہ داری ہوتی ہے ریجن کی وہ ڈی جی کے پاس ہے، لہٰذا یہاں پر بڑی پیمانے پر تبدیلیاں آئیں۔ جب حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد جب چیئرمین نیب بھی تبدیل ہوئے تو اس کے بعد بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، وہ تمام آفیسرز جو پہلے یہاں پر مقدمات کی تفتیش کر رہے تھے ان کو دوسرے ریجنز میں بھیج دیا گیا اور یہاں پر نئی ٹیمز آ گئی ہیں، لہٰذا وہ تمام آفیسرز تبدیل ہو چکے ہیں جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کر ڈی جی لیول تک تمام ہی آفیسرز تبدیل ہو گئے اور جو پروسیکیوشن ٹیمز ہیں وہ بھی تبدیل کی گئیں، لہٰذا اب وہ تمام نئی ٹیمیں ہیں، عمارت وہی ہے، ادارہ وہی ہے لیکن
لیکن اب نئے آفیسرز ہیں اور وہ اب جو پہلے حکومت میں تھے اب ان سے کے خلاف کیسز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور جو پہلے اپوزیشن میں تھے، جو نیب کی حراست میں رہے، اب وہ تمام لوگ حکومت میں ہیں، لہٰذا بڑی تبدیلیاں ہیں، لیکن عمارت وہی ہے اور اسی سٹائل میں تمام تر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ تھے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، وہی نیب، وہی راولپنڈی، وہی تمام عمارت، وہی وہاں کا معاملات، مگر نیا اسٹاف اور نئے ملزمان۔ اب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اسی نیب میں، اسی کمرے میں جس کو کہ اب حوالات کا درجہ دیا گیا ہے، سب جیل قرار دیا گیا ہے، یہ وہی کمرہ ہے جہاں پر آصف زرداری بھی قید تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پاکستان میں اپنی تاریخ کے جاری بدترین سیاسی اور معاشی تلاطم میں آج دوپہر ایک زلزلے کی کیفیت دیکھی گئی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنے بائیو میٹرکس کرا رہے تھے کہ ان کی گرفتاری ہوئی، نیب کے حکم پر ان کی گرفتاری کی گئی۔ القادر کرپشن کیس ان پر قائم کیا گیا ہے اور جس میں کہ آج ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے فوراً بعد جس کیفیت میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس دفتر کے شیشے توڑے گئے تھے، رینجرز نے گرفتاری کی تھی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا۔ چیف جسٹس محسن فاروق نے فوری طور پہ اس کی سماعت کی تھی اور پھر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ایک موہوم امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس حوالے سے عمران خان کی اس گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر قانونی کرا دے اور اس کے ساتھ ہی شاید ان کی رہائی ہو جائے، مگر ابھی یہ کیفیت جاری تھی۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، عمران خان کے جو حامی ہیں، وہ ملک بھر میں بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے۔ بے پناہ ہم نے رد عمل دیکھا، شدید رد عمل دیکھا، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ انتہائی حساس مقامات پر، سینسٹیو انسٹالیشن پہ یہ کارکن یہ نعرے لگاتے ہوئے لوگ بڑی تعداد میں داخل ہو گئے، اور جو کچھ ہوا وہ عالمی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، جو یقیناً ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر کبھی نہیں دیکھے گئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی تلاطم، اب ایک سیاسی زلزلے کی کیفیت اس نے جنم دی ہے، اور اب اس پوری صورتحال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان ہے اور سامنے نیب ہے، لیکن نیب کے چیئرمین آج جس دن اس انتہائی اہم گرفتاری ہوئی وہ بیرون ملک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی پاکستان میں نہیں ہیں، اور اس پوری صورتحال میں ہم سیاسی خاموشی ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اس حکومت کے چند وکلاء یعنی کہ وزیر داخلہ، وزیر قانون اور ایک وزیر اعظم کے ایک ترجمان تو ٹیلی ویژن پہ ضرور آئے ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مکمل خاموش ہے۔ مثال کے طور پہ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب اور خود وزیر اعظم شہباز شریف ہے، جو کہ 4 روزہ دورے پر لندن میں تھے، لیکن کل رات اچانک انہوں نے اپنا دورہ بڑھا لیا اور آج وہ یقیناً اس موقع پر یہاں نہیں ہے، اور اس دوران ان کا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اس پوری صورتحال میں فی الحال خاموش ہے، یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، لیکن بہرحال اب عمران خان نیب کی حراست میں ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو قانونی بھی قرار دے دیا ہے۔ اس کا ایک قانونی کوریج حاصل ہو گیا ہے نیب کو، یہ پورا معاملہ بڑا لیگل ہو گیا ہے، اور اب عمران خان تقریباً اطلاعات کے مطابق کم از کم 14 دن نیب کی حراست میں رہیں گے، اور نہ جانے اس کے بعد بھی ان کی ضمانت ہوگی یا نہیں۔ گویا کہ یہ بہت ہی نیا کٹھن سیاسی سفر شروع ہو رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کا سیاسی تجزیہ ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف نیوز اینکر پرسن، نیوز اینالسٹ جناب شہزاد اقبال۔ بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب۔ آپ یہ بتائیے گا، عمران خان کی گرفتاری بہرحال کسی کے لیے بھی چنبے کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں ہم سن رہے تھے، لیکن اب ہو گئی ہے یہ گرفتاری، اور اب یہ چیز حقیقت بن گئی ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو آج ہم نے دیکھا ہے، جو رد عمل دیکھا پی ٹی آئی کا، جو کہ بہت ہی سنگین ہم نے رد عمل دیکھا، اس کا تسلسل آگے کیا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اگلے چند ہفتوں میں وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، جو رد عمل دیکھا وہ انتہائی افسوسناک بھی تھا۔ لوگوں کے جو جذبات تھے جس طریقے سے سامنے آئے وہ قابل مذمت ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حساس اداروں پہ یا عمارتوں پہ دھاوا بولا گیا، لیکن اس کے لیے سارا ایک بیک گراؤنڈ بھی جاننا ضروری ہے نا، کہ جو آج گرفتاری ہوئی اس کی بھی 2 پہلو ہیں، ایک قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے۔ جو قانونی پہلو ہے یا جو کیس کی میرٹ ہے، اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جواب دیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو برطانیہ سے جو 190 بلین پاؤنڈ تھے، 190 ملین پاؤنڈ تھے، وہ کیوں نہیں حکومتی خزانے میں جمع کروائے گئے؟ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے۔ یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ کیا اس کے عوض انہوں نے کوئی بینیفٹ لیا ریٹرن میں، اس کا جواب یقیناً ان کو دینا چاہیے۔
لیکن جہاں تک یہ کیس کا معاملہ ہے 30 اپریل کو یہ خبر آئی تھی کہ نیب نے اس کو انکوائری سٹیج سے انویسٹیگیشن سٹیج پہ اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے، اور 1 مئی کو آج ہمارے سامنے جو وارنٹ آیا ہے 1 مئی کو وارنٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ اب یہ تو عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم بہتر بتا سکتی ہے کہ چھٹی والے دن جب یہ وارنٹ جاری ہوا تو کیا عمران خان کی نالج میں تھا اور کیا نوٹسز اس کے بعد بھی ایشو کیے گئے اور عمران خان پیش نہیں ہوئے؟ اگر نہیں پیش ہوئے تو ہونا چاہیے تھا پیش، اب یہ تو جواب ان کی قانونی ٹیم دے گی۔ لیکن جو ایک سیاسی پہلو ہے وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج جس طریقے سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں جا کے شیشے توڑ کے دروازے توڑ کے وہاں پہ وکلا پہ تشدد کر کے رینجرز نے عمران خان کو اریسٹ کیا اور نیب کے حوالے کیا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ملزم سے انویسٹیگیشن کا معاملہ نہیں تھا، یہ بظاہر ایک انتقامی کارروائی لگتی ہے۔ اور نون لیگ تو پہلے سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے الیکشن میں جانے سے پہلے، جیسے نواز شریف گرفتار ہوئے، عمران خان کے اوپر کیسز ہیں، وہ کیوں نہیں گرفتار ہو رہے؟ لیکن میرے خیال سے وہاں پہ بھی معاملہ ان کی گرفتاری تک پہنچ نہیں سکا، جتنی بھی اٹیمپٹس تھی وہ ناکام رہی۔ لیکن اب پچھلے 3-4 روز میں عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک افسر کا نام لینا شروع کیا ہے کہ وہ پہلے بھی میرے قتل کے معاملے میں ملوث رہے، آئندہ بھی مجھے کچھ ہوگا تو ان پہ الزام آئے گا اس کا۔ میرے خیال سے وہاں سے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر زیادہ بڑھ گیا تھا۔ آپ نے دیکھا 2 روز پہلے شہباز شریف نے، آصف علی زرداری صاحب نے، محسن نقوی جو کہ وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر، انہوں نے بیان جاری کیے کہ کیسے آپ کسی ایک آرمی جیسے انسٹیٹیوشن کو، ایجنسیز کو آپ ملائن کر رہے ہیں، عمران خان کو اس کی بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر کل ISPR کا سٹیٹمنٹ آنا اور آج پھر گرفتار ہو جانا اس وارنٹ پہ جو کہ 9 دن پہلے جاری کیا تھا، تو اس کا یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ہے، اور شاید عوام نے بھی اس کو اسی پس منظر میں لیا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا جو دھاوا بولا گیا مجھے یہ سمجھائیے شہزاد اقبال صاحب، مجھے یہ سمجھائیے کہ عمران خان کیوں ایسا کر رہے تھے؟ مطلب یہ جس طرح کی انہوں نے گفتگو، جیسے آپ نے فرمایا ابھی 5-6 دن سے وہ کر رہے ہیں، سرونگ آفیسرز کا نام لینا، اس سے پہلے وہ خود آرمی چیف کا نام لیتے رہے ہیں، اور بار بار اس طرح کو اس چیز کو وہ بہت زیادہ اجاگر کر رہے تھے۔ میرے علم میں ہے کہ ان کی شاید سیاسی جماعت اور ان کی ساری لیڈرشپ ان کو اس سے منع کر رہی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ اس کے اثرات ہوں گے، اس کا رد عمل ہوگا، سیاسی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ان چیزوں سے ٹیمپریچر مزید بڑھے گا، پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے وہ بہت ہی بالکل اس کے پھر اس کو کسی صورت سے عبور نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے عمران خان ذاتی طور پہ؟ دیکھیں اس حوالے سے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے میری بھی بات ہوئی ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، جو عمران خان صاحب کا پیغام ہوتا ہے وہ درست طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، جو ان کا طرف سے اس وقت ایکشن ہے وہ غلط طریقے سے عمران خان کی طرف پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی بعض رہنما کہہ رہے ہیں۔ اور کل میں نے انفیکٹ اسد عمر صاحب کو بھی سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کو ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس کر کے حل کر کے وہ کمرے سے نکلیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بیچ میں جو میسنجرز ہیں شاید وہ اپنا کام درست طریقے سے نہ انجام دے رہے ہوں، لیکن عمران خان پہ جو حملہ اکتوبر میں ہوا تھا، اکتوبر نومبر میں ہوا تھا، اس کا وہ ایک بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پر حملہ ہوگا اور پھر اس کا سارا ملبہ ایک مذہبی جنونیت پر ڈالا جائے گا کہ ایک انسان جو کہ مذہبی جنونیت میں تھا اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ تو وہاں سے مجھے لگتا ہے عمران خان کو لگتا ہے کہ اب جو سٹوریز مجھے اب بھی بتائی جا رہی ہیں وہ بھی شاید درست ہی ہوں گی، لیکن بہرحال وہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ کم سے کم یہ تو بتائیں کہ کون یہ انفارمیشن ان تک پاس کر رہا ہے، کہ اس انفارمیشن میں کوئی صداقت ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اب اگلی منزل کیا ہے ان کی، کیونکہ اب تو وہ گرفتار ہیں اور اب اگلے 14 دن وہ گرفتار رہیں گے، اور اب وہ ہو گیا ہے شاید جس کے لیے وہ پتہ نہیں کتنے تیار تھے، لیکن بہرحال وہ یقینی طور پہ یہ کوئی ویلکم ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے گرفتار ہو جانا، اور پھر یہ ساری صورتحال، اور اس سے پہلے جیسے کہ کل ان کی گفتگو رہی، پرسوں ان کی گفتگو رہی، پچھلے 5-6 دن سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں قاصر ہوں سمجھنے کے لیے کہ وہ کیوں کر رہے تھے اس طرح سے۔ اس کی ایک وجہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ اسلام آباد میں مختلف جو یہاں پہ رومرز کہہ لیں یا پھر جو افواہیں گردش کریں، یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ٹیم بیٹھی ہے، ایک تو پہلے پنجاب کا الیکشن چاہتے تھے جو ان کو پتا تھا کہ نہیں مل رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے بھی نہیں مل رہا ہے، کیونکہ حکومت بھی نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ جلد سے جلد اسمبلیاں تحلیل ہو تاکہ وہ الیکشن میں جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ بات بھی نہیں مانی گئی اور اسٹیبلشمنٹ شاید اس بات پہ حکومت کو پش کر سکتی تھی۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اب یہ جو ہے ہیٹ اتنی بڑھا دی تھی۔ لیکن کامران صاحب اس میں یہ دیکھنا ہمیں بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی۔ ابھی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا، اور مجھے تو توقع بھی نہیں تھی جب معاملہ اتنی دیر تک چلا جائے کہ آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو اس کے بعد مجھے نہیں لگ رہا تھا ان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ ملنا ہوتا تو پھر وہ دوپہر کی ہیئرنگ کے بعد ہی مل جاتا۔
لیکن اب عمران خان اگر جلد رہا ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے سیاسی طور پہ پھر بھی ان کو شاید کوئی نہ کوئی فائدہ ہو کہ ایک دفعہ اریسٹ کر لیا، باہر آ گئے، وہ اپنی کیمپین چلائیں گے. لیکن اگر ان کو 14 دن کے لیے ریمانڈ پر اور پھر جیل میں لمبے عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے اور دوسرے کیسز میں بھی شاید ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا، کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہوں گے، عمران خان نہیں ہوں گے. آج ہی آپ صورتحال یہ دیکھ لیجئے، اکا دکا ان کے لوگ نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ جو آ کے بات کر رہے ہیں. حکومت 4 پریس کانفرنسز کر چکی ہے، آدھے گھنٹے بعد ان کے سینئر رہنما آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا ان کے 5-6 ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہو اور انہوں نے کوئی دھواں دار پریس کانفرنس کی ہو. یہ کچھ نہیں دیکھا گیا، کیونکہ عمران خان بے شک شہزاد اقبال صاحب، عمران خان اگر پردے سے غائب ہوتے ہیں، منظر سے غائب ہوتے ہیں تو بے پناہ نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو. اس کا بہت بہت شکریہ جناب شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت کی جانب سے فیصلہ سازی اس وقت ملک میں نہیں ہو رہی ہے. ایک بار پھر پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت لندن میں موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف لندن 4 روزہ دورے پر گئے تھے شہزادہ چارلز کی تاج پوشی کے لیے، مگر اب انہوں نے وہاں اپنا اسٹے ایکسٹینڈ کر لیا ہے. دوسری جانب وہاں پر ان کی نواز شریف صاحب سے صلاح مشورہ جاری ہے، اور یہ پوری صورتحال اس وقت ہے جب پاکستان اس تلاطم خیز دور سے گزر رہا ہے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ چیئرمین نیب جنرل نذیر بٹ جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ بہرحال خاموش ہے. اس پوری صورتحال پر لندن میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مرکز ہے اس وقت پاکستان میں، گو کہ وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات یہاں پہ موجود ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے لیے لندن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور معروف سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ علی شاہ، جو لندن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیسے ریسیو کی گئی، کن حالات میں ریسیو کی گئی عمران خان کی گرفتاری کی خبر ایون فیلڈ میں، جہاں پر نواز شریف صاحب موجود ہیں اور شاید شہباز شریف صاحب بھی آج وہیں موجود تھے. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کی خبر تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے لیے نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. جی کامران صاحب، اس میں جو آپ نے ابھی جو لسٹ دی مختلف لوگوں کی جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، اس میں جو پنجاب کی کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی بھی شامل ہیں، اور انفارمیشن منسٹر جو کیئر ٹیکر وہ بھی پاکستان. شام کو ہماری اس سے ایک روز قبل ہمارے یہاں میں مختلف جو وزیر اعظم شہباز شریف ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی، فارمل اور انفارمل دونوں. تو ہم نے سب سے یہ پوچھا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو پلان بن رہا ہے، اپنی پلان ٹوٹ رہا ہے، مختلف جو اٹیمپٹس ہوئے اس سے پہلے، تو کیا فیوچر میں ان کو نظر آ رہا ہے. یہ میں آپ کو وتھ فل اتھارٹی بتا رہا ہوں کہ شام تک کسی کو یہاں پر ان کے نالج میں نہیں تھا کہ عمران خان کو اس سڈن مینر میں اور اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بہت ویل کیپٹ سیکرٹ تھا، کیونکہ ود اتھارٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر اور پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو اس حوالے سے نہیں پتا تھا. اور جس طریقے سے وہ جو گرفتاری آج ہوئی ہے، یہ اٹ ہیز کم ایز اے ہیوج شاک اینڈ اے سرپرائز ٹو ایوری ون. لیکن جو آج یہاں پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی آج ایک میٹنگ ہونی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہی صبح یہ خبر بریک آؤٹ ہوئی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو اس کے بعد جو ویژول جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی، اس کے بعد ان کی جو میٹنگ جو آج دن کو 12 بجے ہونی تھی وہ پھر کینسل ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ جتنا بھی جو ایریا جو ان کا جو دفتر ہے اس کے باہر ایون فیلڈ کے باہر جہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر جمع ہونا شروع ہو گئے. بالکل ایک وولیٹائل سچویشن تھوڑی دیر تک یہاں پہ رہی. اب یہاں پہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں، گھروں کو جا چکے ہیں. اب سے صرف 2 سے 3 منٹ پہلے، بٹ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک یہاں پر پروٹیسٹ بھی ہوا. اور جو اس حوالے سے شہباز شریف کا، ان کا آج شام کو پاکستان جانے کا پلان تھا، یعنی آج ٹیوزڈے ہے، اس وقت شہباز شریف کو لوٹن ایئرپورٹ پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو کل بھی ان کی یہاں پر جو پرائیویٹ جو حادث اسٹریٹ پہ جہاں وہ علاج کراتے ہیں، کل بھی ان کو اپائنٹمنٹ تھی. پھر آج ہمیں بتایا گیا کہ آج ان کی شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ ہونا تھی، اور ان کی 1-2 اور بھی کچھ آفیشیل انگیجمنٹ تھی. اب وہ کل پاکستان واپس آ رہے ہیں. گویا شاہ صاحب ایک دن اور سٹے ایکسٹینڈ کیا ہے شہباز صاحب نے لندن میں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ پورے زور سے کہیں گے، اصرار سے کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو، محسن نقوی کو جو پنجاب کے چیف منسٹر لندن میں ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان آج گرفتار ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے پوری تیاری ہوئی ہے، پورا پلان تھا نیب کا، تمام چیزیں تیار تھیں. یہ سب کچھ اچانک تو نہیں ہوا، لیکن آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کو، یعنی محسن نقوی کو، شہباز شریف وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کہ آج عمران خان گرفتار ہوں گے.
کامران صاحب لاسٹ نائٹ تک جو کل شام تک یعنی اب آج ٹیوزڈے کی شام آ گئی یا منڈے لیٹ نائٹ تک کی جو ہماری یہاں پر بات چیت ہوئی مختلف لوگوں سے، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ضرور تھا کہ عمران خان کو گرفتار ہونا ہے، لیکن عمران خان کو صرف اگلے چند گھنٹوں میں گرفتار ہونا ہے، اس حوالے سے کسی کو نالج نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ مرسل علی شاہ ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔